बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे, शाद और आबाद रखे। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है उन सब के लिए जो जा रहे हैं उम्रा और हज परफॉर्म करने के लिए। ये जान लेना वहाँ जाने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप अपने दिल में इश्क लेकर जा रहे हैं वहाँ के मकामात के बारे में, वहाँ पहुँचकर उन सारी चीज़ों की फजीलत आपको ऑलरेडी पता भी हो और आपको ये भी पता हो कि आप उनके करीब आसानी से किस वक्त पहुँच जाएंगे, छू लेंगे और वहाँ पर नवाफिल भी अदा कर लेंगे। तो मैं आपको जो मालूमात देने वाली हूँ उन मालूमात को जान लेने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप अंधेरे में रहकर नहीं जाएंगे। बाज़ औक़ात लोग बहुत अंधेरे में होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि वहाँ जाकर उन्होंने किस तरह से क्या करना है और वो उस बेदहानी में बेअदबी कर जाते हैं और कुछ इस तरह का उनसे हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो जाने से पहले जान लें ताकि वो तमाम गलतियाँ जो होती हैं वो ना हों और कम वक्त में आसानी के साथ आप जाकर वो तमाम परफॉर्म कर सकते हैं। नवाफिल भी खाना काबा के करीब जाकर उन तमाम मकामात को छू सकते हैं जो इंतहाई मोहतरम हैं और उनकी फजीलत क्या है। खाना काबा, रुकन यमानी, हजर अस्वद, हतीम, मुल्तज़िम, मकाम इब्राहीम, इन तमाम जगहों की फजीलत और इनके करीब जाना और इनके करीब जाकर आपने क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पहली बार जा रहे हैं और जाकर पहली नमाज पढ़ेंगे, उनमें से 100 में से 90% लोग गलतियां करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता, जो जाने बगैर जाते हैं, कि वहाँ पर नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। जो मर्द अफराद हैं, उनको मर्द हजरात हैं, उनको वो नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, उनको आइडियाज़ होते हैं कि भाई फ़र्ज़ पढ़ा रहे हैं इमाम साहब और इस तरह से पढ़ना है। ख़वातीन मेजर गलतियां करती हैं। वहाँ जाकर पहली अजान होगी, वो आपको एक बुलावा आ गया, उसका मतलब है कि बी रेडी, अब नमाज का टाइम आ गया है, आप आ जाएं। आप आ गए या आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने वहाँ पे सुन्नतें पढ़ ली जो कि हर नमाज में होती हैं, वो आपने सुन्नतें हैं आपने पढ़ लें। उसके अलावा आप नवाफिल पढ़ लें और फिर उसके 5 मिनट का वक्फ़ा होता है आलमोस्ट। उस वक्फ़े के बाद एक और आपको अज़ान दी जाती है। उसके बाद अज़ान, उस अज़ान का यह मतलब होता है, उस शॉर्ट अज़ान होती है, उसका मतलब ये होता है कि अब नमाज यानी कि जमात खड़ी होने वाली है। तो जब जमात खड़ी हो जाएगी तो वो इमाम साहब आपको फ़र्ज़ पढ़ाएंगे और वो लज्जत, वो मज़ा जो आपको फ़र्ज़ में आएगा इमाम साहब के साथ पढ़ने में, वो आपको अकेले कभी भी नहीं आ सकता। इमाम साहब के साथ बाजमात हो के फ़र्ज़ पढ़ें और उसके बाद अपनी नमाज को जब वो पढ़ा लें तो बाकी रहती हुई नमाज को मुकम्मल करें और फिर दुआ मांगें। इस तरह से आप वहाँ पर नमाज़ें तमाम पढ़ेंगे। ये मैं उन अफराद को ये टिप दे रही हूँ, ये कुछ थोड़ी सी रहनुमाई कर रही हूँ कि जो पहली दफ़ा जाते हैं और उनको नहीं पता होता, वो अंधेरे में होते हैं कि हम पहली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया है। वो पहली दफ़ा जाते हैं, अज़ान हो गई, वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनको नहीं समझ आती। सेकेंडली, अब मैं आपको बताऊँगी, मेजर क्वेश्चन ये है कि हतीम में हम किस वक्त आसानी से नमाज़ पढ़ें। देखें, पहले हतीम में बहुत रश, बहुत ज़्यादा धक्कम पेल और इस तरह से होता था, अब भी होता है, ये नहीं है कि अब नहीं होता, अब भी होता है, लेकिन आपने ख्याल करना है, आपने उन धक्कों में नहीं घुसना, आपने वेट करना है, वेट फॉर योर टर्न करना। और वो किस तरह से करना है, लाइनों में लगकर। अब ये एक गुड न्यूज़ ये है कि हतीम की लाइंस बनती हैं और वो हर वक्त नहीं बनती, कि वो किसी वक्त पे वो लाइंस बनती हैं। तो आपने बस अपनी नज़रों को जमाए रखना है हतीम की तरफ। आपने देखते रहना है कि किस वक्त लाइनें बन रही हैं, फ़ीमेल्स की, मेल्स की अलग अलग लाइंस बनती हैं। आपने चुप करके उन लाइंस में लग जाना है, चाहे आपको बिल्कुल पीछे एंड में लगना पड़े, आप उन लाइंस में लग जाएं, क्योंकि एक दफ़ा हतीम में एक पूरी लाइन
چلی جاتی ہے، پھر دوسری لائن جاتی ہے، ایک دفعہ مرد ایک دفعہ عورت، اور بعض اوقات آگے کی 2-3 لائنز حتیم میں جماعت یعنی کہ نوافل پڑھتے ہیں مرد حضرات اور ان کے پیچھے خواتین کی لائنز بنا دی جاتی ہے، سو وہ وہاں جا کے نوافل ادا کرتے ہیں. آپ نے بالکل مس نہیں کرنا. حتیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کی کہتے ہیں کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. ایک دفعہ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواہش کا اظہار کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں نوافل ادا کروں. تو آپ کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لے گئے حتیم میں، اور یہاں پر کہا کہ عائشہ یہاں پہ نوافل پڑھو، اور یہاں پہ نوافل پڑھنے کا وہی مقام، وہی اجر ہے، وہی ثواب ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا ہے. پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا اور یہ رہ گیا، اس کی تعمیر نہ ہو سکی، لیکن یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. سو اس اجر کو، اس ثواب کو بالکل مس نہ کیجیے گا. آپ طواف کریں، طواف کرتے کرتے اپنا دائرہ قریب کرتے آئیں اور پھر خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں. پہلے آپ طواف شروع کریں گے باہر کی لائنوں میں، پھر آپ کا طواف جو ہے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ قریب خانہ کعبہ کے طواف کرتے چلے آئیں، اور جب آپ قریب آ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ حتیم کی لائنز بنی ہوئی ہیں، اور ان لائنز میں مرد ہیں تو مرد کی لائنوں میں لگ جائیں، اور عورتیں ہیں تو عورتوں کی لائنوں میں لگ جائیں خواتین. اور وہاں پر بالکل بھی خدا کا واسطہ کسی قسم کی بے ایمانی نہیں چلے گی. خدا تعالیٰ کا گھر ہے، خدا تعالیٰ کا صحن کعبہ ہے، خانہ کعبہ سامنے موجود ہے. وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے معصوم لوگ جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ویسے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ بے ایمانی کر ان لائنوں کے درمیان میں گھس رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک رول ہے کہ آپ نے لائن کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، آپ نے ان لائنوں کے درمیان میں آپ کبھی بھی اپنا نہیں آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، یا پھر جس وقت وہ دروازہ حتیم کا کھولتے ہیں تو اس وقت پیچھے سے 2-3 لوگ پش کر کے، وہ جو لائنیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ پش کر کے وہ دھکوں میں آ کے ان کے اوپر زور ڈال کے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں بغیر لائنوں میں لگے ہوئے. تو اس قسم کی بے ایمانی یا اس قسم کا جو میں کہوں گی کہ آپ نہ کریں، اس طرح کے ایکٹس وہاں پر زیب نہیں دیتے. آپ چپ کر کے کچھ ہی وقت لگ جائے گا، آپ کا 15-20 منٹ ہی لگ جائیں گے نا، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے. آپ لائنز میں لگیں، چاہے آپ کو جتنی دیر کھڑا ہونا پڑے آپ لائنز میں لگیں، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر حتیم کی صفائی ہونے لگ گئی ہے تو آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نہیں تو 20 منٹ میں آپ وہاں چلے جائیں گے. تو نہری موقع ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جس وقت آپ بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہوتے ہیں، جتنی دیر آپ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہوتے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کو اتنی قریب سے دیکھیں گے، اس کے قریب اپنا وقت گزاریں گے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، جب میں لائن میں لگی تو میں بالکل لائن جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں کھڑی ہو گئی، اور جہاں وہ لائن ختم ہو رہی تھی وہاں خانہ کعبہ کی دیوار تھی. تو میں اس دیوار کو پکڑ کر آدھا گھنٹہ کھڑی رہی، اور وہ میرے لیے وہ ایک وقت میری زندگی کا سب سے پریشیس ٹائم ہے، وہ ایک بلیسنگ ہے جو میں نے وہاں پر سپینڈ کیا. اور یہ جو میں آپ کو کلپس دکھا رہی ہوں، یہ تصویریں دکھا رہی ہوں، یہ میں نے وہ کافی وقت وہاں بتانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو اپنے کیمرے میں محفوظ کروں، تاکہ کل کو میں جب وہاں جاؤں واپس جاؤں تو میں اس وقت کو دیکھوں. قیمتی وقت ہے آپ کا، آپ اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اس محور کے گرد کھڑے ہیں، کے پاس کھڑے ہیں. یہ وہ خانہ کعبہ ہے، یہ وہ مرکز ہے کہ جس کو آپ اپنے گھر میں پہلے دیواروں کی طرف منہ کر کے ازیوم کیا کرتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے، ہم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. لیکن جب آپ حرم میں کھڑے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، تو وہ آپ کا بے انتہا قیمتی وقت ہے. آپ نے اس قیمتی وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا باتوں میں، لڑائیوں میں. آپ ان جگہوں کی فضیلت کو جانیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. رکن یمانی کے اگر آپ پاس کھڑے ہیں، رکن یمانی کو چھوئیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں. اپنا دائرہ قریب کرتے ہیں، ہر طواف آپ کلوز ہوتے آئیں، اور جب آپ کلوز آ جائیں گے تو آپ رکن یمانی کو بھی جا کر چھو لیں گے، اور وہاں پر جا کر ہر دعا مانگ ڈالیں، اپنے دل کی دعائیں مانگ ڈالیں، کیونکہ فرشتے وہاں پر آپ کی ہر دعا پر آمین کہیں گے. اور پھر ملتزم پر جائیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملتزم کسے کہتے ہیں.
ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے۔ یہ قبولیت کی جگہ، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مصیبت، پریشانی، غموں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور اس جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کو چمٹے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ تو اس جگہ کی آپ اس جگہ کی معتبر ہونے کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ وہ مقام ہے جس کے پاس آپ بھی پہنچیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، عورتوں کا مردوں کو احترام کرنا ہے، اور مرد حضرات کو عورتوں کو پراپر سپیس دینی ہے، عورتوں کو اپنے آپ کو بچا کر رہنا ہے، نامحرم کا خیال رکھنا ہے، جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو کوشش ضرور کرنی ہے۔ وہاں پر چیخیں مت، اونچی آواز میں مت بولیں، بالکل خانہ کعبہ کے پاس جا کر اونچی آواز میں ایک دوسرے کو بلائیں نہیں، چیخیں نہیں۔ میں نے وہاں پر کڑی بنانے کی طرح ترکیب کو ڈسکس کرتے سنا، میں نے چنے نہیں گل رہے ان کے یہ مسئلے سنے۔ میں اس وقت اب نہیں انسان کسی کو کوئی بات کہہ سکتا، لیکن یہ احترام کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ یہ باتیں آپ ہوٹل میں جا کر ڈسکس کر لیں، یہ بھی باتیں ہیں، دنیا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ باتیں کریں، مسئلے حل کریں، لیکن یہ وہ مقام ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس مقام کے جو وقت ہے، اس وقت کو آپ ان باتوں میں بالکل بھی نہیں ویسٹ کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں واپس تو آپ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش وہ وقت دوبارہ واپس آ جائے۔ تو اس وقت کو آپ نے ان چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا۔ آپ سے جتنا ہو سکے طواف کریں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں اللہ پاک قبول کرتا ہے جب ایک بندے کو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ میرے لیے کتنا صحیح کر رہا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے، کس طرح سے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر میرے پاس آیا ہے، پیسے خرچ کر کر آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے۔ اب وہ ان مبارک جگہوں پر پہنچ چکا ہے۔ اب وہ حضرات جو ان مبارک جگہوں پر پہنچ چکے ہیں تو وہ ان جگہوں پر پہنچ کے نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور مقام ابراہیم کی بھی آپ نے جس طرح سے میں نے بتایا اسی طریقے سے احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے دوران یہ روایت ہے کہ جیسے ہی تعمیر کی بلندی ہوتی تھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اور نیچے اترنے کے لیے یہ نیچے ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کا گہرا نشان لیے ہوئے ہے، اور یہ ایک بے حس و بے شعور پتھر ہے، اور یہ ادراک کی ضرورت ہے کہ یہ بلند اور پست کس طرح سے ہو جاتا تھا، اور موم کی طرح کس طرح سے نرم ہو گیا کہ قدمین مکمل طور پر نقشہ اس کے اندر بن گیا۔ تو یہ سب وہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ معجزات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی فضیلت، ان کا احترام ہم پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس آپ نوافل ادا کریں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اگر وہاں پہ رش زیادہ ہے، طواف ہو رہا ہے، تو آپ اس کی سیدھ میں نوافل ادا کر لیں، اس کی زیارت کر لیں، اور جس طرح سے وہاں کے عربک لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، وہ چومنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، آپ عقیدت میں آ جاتے ہیں۔ موسٹلی لوگ مختلف کنٹریز سے آتے ہیں اور ان کے اپنا اپنا پیار کا اظہار ہوتا ہے، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں، میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی، لیکن اس جگہ کا احترام آپ پر واجب ہے، بس بدعت میں نہ جائے، بات اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بہترین وقت بتاتی ہوں ان خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کا، کہ جب زیادہ رش نہیں ہوتا۔ آج کل بہت زیادہ رش ہے، لیکن اس رش کے دورانیے میں بھی جب تھوڑا سا حرم، تھوڑا سا مطاف ہلکا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹائمنگ ہے ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے؟ دوپہر کے وقت تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد موسٹلی افراد وہاں پر گھنٹے بعد، عشاء کی نماز کے گھنٹے کے بعد بہت سارے افراد چلے جاتے ہیں، کیونکہ تھک گئے ہوتے ہیں، پورا دن انہوں نے گزارا ہوتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، کچھ ریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر دوبارہ سے 1-2 بجے آ جانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے تہجد پڑھیں، فجر کی نماز مس نہ کریں۔ تو آپ نے اگر
یہ جگہوں پر آسانی سے اور زیادہ وقت سپینڈ کرنا ہے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچنا ہے، تو وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے میں ایک پراپر گائیڈ کر چکی ہوں اپنی عمرہ کی ویڈیو میں۔ عمرہ کا جو میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے، بتایا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، اس کے اندر میں نے حجر اسود کے بارے میں پراپر گائیڈ لائن دی ہے، آپ وزٹ کریں، اس کو بھی دیکھیں۔ اور میں پھر سے بھی آپ کو یہی بات بتاؤں گی کہ پہلے حجر اسود کی پراپر ہر نماز سے پہلے خواتین کی لائن بنا کرتی تھی۔ اب اکثر کبھی بن جاتی ہے، کبھی نہیں بنتی، کبھی خواتین کی لائنز بنی ہوتی ہیں، کبھی نہیں بنی ہوتی، اور لائنز بن بھی جائیں تو عورتوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اگر عورت آسانی سے رش نہیں ہے پہنچ سکے حجر اسود کے قریب تو پہنچ جائے، اگر وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، اگر اس کا نہیں جا پا رہا وہاں پر کہ بہت رش ہے، مرد ہے، دھکے لگ رہے ہیں، اور بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں اندر، واپس نہیں نکل پا رہے ہوتے، تو وہ دور سے ہی، اور وہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کی فضیلت ہے جتنا قریب جا کے کرنے کی۔ تو مرد حضرات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آسانی سے بوسہ کر سکیں تو جا کر ضرور کریں۔ اور وہاں پر ہم نے پوچھا، میرے ہسبینڈ نے پوچھا، جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، جن کو شرطہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہم اپنی زبان میں ان کو پولیس کہیں گے یا فوجی کہیں گے یا کچھ بھی کہیں گے، گارڈز کہیں گے، تو ان کو جا کر پوچھا گیا کہ اس کا کیا پراپر ایک ہے، ہم کس طرح سے کس وقت آئیں اور ہم بوسہ دے لیں، یہاں تو ہم کبھی جب بھی گھسیں گے ہمیں دھکے دینے پڑیں گے، تکلیف دینی بھی پڑے گی اور لینی بھی پڑے گی، تو کیا ہے اس کا طریقہ؟ تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ یہاں آ کر بوسہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مرد حضرات آئیں اور اپنا زور لگائیں، یوز یور پاور۔ انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا، یوز یور پاور۔ سو آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ آسانی سے کر سکیں تو کریں، نہیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ تھوڑا سا جو میں نے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کی ہے آپ کے کام آئے گی، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہاں جا کر اس مبارک جگہ پر جا کر صحن کعبہ میں جا کر میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس یوٹیوبر کی دل کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جزاک اللہ خیر۔ میری تمام عمرے سے ریلیٹڈ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو میرے چینل پر ملے گی، میری پوری پلے لسٹ دیکھیے، آپ کو بہت رہنمائی ملے گی عمرے کے طریقے سے لے کے عمرے کے سامان کی، حج کے سامان کی تیاری، تمام قسم کی رہنمائی اور زیارات۔ اور اگر آپ کو آئی ہے میری یہ ویڈیو پسند تو کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس، تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو ٹرنگ کر کے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔